बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सब को लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सब को एक दिन पेश किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज 23 मई है, दिन है हफ्ते का, और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। आप इसे मारते हैं, इसके खिलाफ मुकदमात बनाते हैं, इसके बच्चों के सामने इसे ज़दोकोब किया जाता है, चादर चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जाता है, कारोबार तबाह कर दिए जाते हैं। जवानी में जेल जाने वाले कुछ ही महीनों में बुढ़ापा लेकर वापस आते हैं, लेकिन ये वर्कर आज भी उसी तरह खड़ा है। आपके ज़हन में ये सवाल ज़रूर होगा कि ऐसा क्या है इस वर्कर के पास कि सब कुछ होने के बावजूद ये इमरान खान का साथ नहीं छोड़ रहा। दोस्तों, इस वर्कर ने ना कोई पार्टी के अंदर ओहदा लेना है, ना इसने सेनेटर बनना है। सिर्फ एक उम्मीद है कि पाकिस्तान के हालात को अगर कोई बदल सकता है वो है इमरान खान। पाकिस्तान की अगर कोई आखिरी उम्मीद है वो है इमरान खान। मुल्क में जमहूरियत आएगी तो पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल होंगे। पिछले 78 वर्षों से जिन्होंने सबसे ज़्यादा हुकूमत की, उनके पास इस मुल्क के मसाइल का हल नहीं था। हर शख्स आया, उसने अपनी एक डॉक्ट्रिन लॉन्च की, अमेरिका की गोद में बैठकर पाकिस्तान की हुकूमत को चलाने की कोशिश की और एक प्रॉक्सी बनकर वेस्ट की वो पाकिस्तान की आवाम को और जमहूरियत को हाँकता रहा। दोस्तों, कल से लेकर आज तक हज़ारों की तादाद में आपको वीडियो सोशल मीडिया पर मिलेंगी। इन वीडियोस के अंदर लोगों ने इमरान खान के नज़रिए के साथ, जिस तरह वो साबित कदमी के साथ खड़े हैं, यह आपको एक झलक नज़र आती है। और वजह यह है कि इन लोगों को, जिस तरह कायदीन को, पार्टी के अंदर जितने भी ओहदेदार हैं, इन्हें कुर्सी की लालच है, ओहदों की लालच है, मसलहतों का शिकार है। लेकिन ये अवाम और पीटीआई का वर्कर आपको मसलहतों का शिकार नज़र नहीं आएगा। दोस्तों, टीम ने बड़ी मेहनत के साथ ये तमाम वीडियोज़ आपके लिए इकट्ठी की हैं। कराची और मुल्क के हर शहर, हर कोने से आपको ये वीडियोज़ मिलेंगे जिसमें तहरीक इंसाफ का वर्कर हुकूमत और इस हुकूमत को लाने वालों को एक चैलेंज कर रहा है। ये पहली वीडियो जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पर चल रही है, ये है जी इस्लामाबाद की। और इस्लामाबाद ही वो शहर है जहां पर हुकूमत है, वफाक है, ताकत है, लेकिन शहर के अंदर लोग सड़कों पर निकले। महंगाई के खिलाफ, इमरान खान की रिहाई के लिए नारा लगाया गया। इमरान खान की रिहाई के लिए लोगों ने सड़क पर निकलकर एक इजहार यकजहती किया है। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान की कॉल थी। याद रखिएगा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ने पाकिस्तान में जितनी भी दीगर जमातें हैं, इनके पास सिर्फ एक एक सीट है, लेकिन असल ताकत तहरीक इंसाफ का वर्कर है। इसलिए मैंने कहा ना कि तहरीक इंसाफ के वर्कर ने एक बार फिर ताकतों को हैरान किया। तो इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपके सामने जो वीडियो चल रही है, इस्लामाबाद की है, एहतजाजी रैली, जिसमें सिविल सोसाइटी और लोगों की एक बड़ी तादाद निकली है। अच्छा, इन्होंने झंडे नहीं उठा रखे थे, उसकी बुनियादी वजह पीटीआई के झंडे जहां भी नजर आते हैं तो क्रैक डाउन किया जाता है, लेकिन कोई बात नहीं। इमरान खान की तस्वीर थी, प्ले कार्ड्स थे महंगाई के खिलाफ, और ये वीडियो इस वक्त इस्लामाबाद की है जहां पे लोग सड़कों पर एहतजाज कर रहे हैं। और दोस्तों, ये दूसरी वीडियो ये लाहौर प्रेस क्लब की है, जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायदीन को, जो मकामी क़यादत थी, उसको गिरफ्तार किया गया और प्रेस क्लब के बाहर बड़े लेवल पर ये गिरफ्तारियां की गई। एहतजाज था इमरान खान की रिहाई के हवाले से। और मुल्क में जो इस महंगाई की सिचुएशन है, जिस मुल्क में आप प्रेस क्लब के बाहर भी एहतजाज नहीं कर सकते, तो उसके अलावा फिर रह किया जाता है। आप रेड जोन में इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि वो रेड जोन है। आप असम्बली के बाहर एहतजाज इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वहाँ पे मरियम की हुकूमत है। आप अडयाला के बाहर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि किसी ने दफ़ा 144 नाफिज कर दी। लेकिन प्रेस क्लब एक ऐसी जगह हमेशा से रही है, ओवर द ईयर्स। हमने आमरीत के दौर में भी ऐसी एग्जाम्पल्स नहीं देखी। प्रेस क्लब के बाहर आप जाते हैं, एहतजाज करते हैं, मीडिया उसको कवर करता है, लेकिन अब प्रेस क्लब के बाहर भी गिरफ्तारियाँ हुई। बाज़ लोग ये कहते हैं जी कि वहाँ पर लोग जब एहतजाज कर रहे थे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान और दीगर जमातों के, जो कि 2-3 ही हैं, वो आए, तस्वीरें बनाई और गायब हो गए। गिरफ्तारी सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर की हुई है। दोस्तों, इन तमाम वीडियोस को आपको दिखाने का मकसद ये भी था कि इसकी नेशनल मीडिया में तो रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल भी नहीं है, और सोशल मीडिया के ऊपर भी लोगों के अब जो मामलात हैं वो कमर्शियल हो गए हैं, वो मखसूस एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, तो इन लोगों की रिप्रेजेंटेशन ना होने के बराबर है। आज टीम से मैंने ख़ास तौर पर इन तमाम वीडियोज़ को इकट्ठा करने का कहा था, और एक और वीडियो आपको दिखाते हैं जी। ये हरनाई की है, जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ने सड़क पर निकलकर तहरीक इंसाफ के झंडे उठाकर इमरान खान की रिहाई के लिए और मुल्क में जो जारी इस वक्त महंगाई की सिचुएशन है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज आपको नज़र आ रहे हैं। और ये लोकल क़यादत है जी, इनमें से बहुत सारे चेहरे आप नहीं जानते होंगे, हम भी नहीं जानते, लेकिन जिस तरह से तहरीक इंसाफ का वर्कर जो बैकबोन है ना, ये दीगर जमातों के अंदर आपको इस किस्म की सपोर्ट नज़र नहीं आती। और यही तहरीक इंसाफ की असल हैसियत है। इमरान खान का जो असल सरमाया वो तहरीक इंसाफ का वर्कर है। ये कायदीन नहीं है, ये वर्कर है जो मार खाकर भी सड़कों पर इमरान खान का झंडा और इमरान खान के बयानी का बोझ उठाता हुआ आपको नजर आता है। दोस्तों, एक दूसरी वीडियो ये भी देख ले। ये है जी
ہٹیاں بالا پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج، اور تحریک انصاف نے یہاں پر بھی احتجاج کیا۔ پاکستان کے سوشل میڈیا پہ تو آپ کو یہ ویڈیو ملیں گی، لیکن نیشنل میڈیا نے اس کو بالکل بھی کوریج نہیں دی۔ کشمور کے اندر سندھ میں عوام کی احتجاجی ریلی ہے، تحریک انصاف نے وہاں پر بھی سڑک پر نکل کر عمران خان کی رہائی اور اس کے ساتھ ساتھ جو مہنگائی کی سچویشن ہے اس کے خلاف اس طرح پہ احتجاج آپ کو نظر آئیں گے۔ اس کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں وہاں پہ تحریک انصاف کے لوگ بھی ہیں اور دیگر جماعتیں بھی وہاں پہ اس عوامی جو احتجاجی ریلی تھی اس میں شریک ہوئے۔ دیکھیں سندھ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ ایسے وقت میں جب 28ویں ترمیم کا معاملہ اس وقت بلاول اسے مان نہیں رہے اور ان کو ایک شٹ اپ کال دے دی گئی ہے۔ میں آگے چل کر وہ بھی بتاتا ہوں کہ شٹ اپ کال کیا تھی۔ ایسے موقع پر سندھ کے اندر پیپلز پارٹی کو سوچنا چاہیے کہ یار احتجاج اگر پیپلز پارٹی اجازت دے دیتی ہے تحریک انصاف کو تو سندھ کے اندر یہ محاذ آپ گرم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ صرف فیصل کریم کنڈی کی ملاقات سہیل افریدی اور مل بیٹھ کر کھانا کھانے یا تصویریں اتروانے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ کو سندھ کے اندر کراچی میں آپ کو فری ہینڈ پاکستان تحریک انصاف کو دینا چاہیے، اور جو تحریک انصاف کے دوست ہیں انہیں اس بارے میں پیپلز پارٹی کی قیادت سے بات کریں کہ بھئی ٹھیک ہے، ہم بلاول سے بھی ملیں گے، ہم فیصل کریم کنڈی سے بھی ملیں گے، ہم اگر فضل الرحمان صاحب کے پاس بھی چلے گئے تو ہمیں پھر ایک فری ہینڈ دیا جائے سندھ کے اندر تاکہ ہم اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکیں۔ لیٹ سی کہ وہاں پر پیپلز پارٹی کے پاس حکومت کہنے کو تو ہے لیکن اصل حکومت کس کے پاس ہے اور وہاں سے اجازت ملتی یا نہیں ملتی۔ تحریک انصاف اگر سیاست کر رہی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی کھل کر سیاست کرنی چاہیے جیسا کہ وہ ہمیشہ کرتے ہیں، اور اسے فری ہینڈ سندھ کے اندر دینا چاہیے۔ دوستو کرک میں مہنگائی کے خلاف ہزاروں افراد آپ کو سڑک پہ نظر آ رہے ہیں۔ کبھی بھی ہم نے اس شہر کی اس علاقے کی خبر نہیں دیکھی اور نیشنل میڈیا کے اوپر تو بالکل بھی نہیں آتی۔ تو یہ ایک اور ویڈیو جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ نکلے عمران خان سے اظہار یکجہتی کرنے کے لیے۔ اور دوستو ایک اور ویڈیو یہ لکی مروت کی ہے جس میں پاکستان تحریک انصاف نے وہاں پر بھی احتجاج کیا اور لوگوں کی ایک بڑی تعداد وہاں پر بھی آپ کو نظر آئی۔ اپر کوہستان کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کا ورکر آپ کو سڑک پہ نظر آ رہا ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے عمر کوٹ سندھ کے اندر ایک احتجاجی ریلی کا اہتمام کیا گیا۔ ہرنائی بلوچستان میں بھی احتجاجی ریلی ہے۔ اچھا یہ ساتھ ساتھ ویڈیوز چل رہی ہیں اور آپ کا تعلق جس شہر سے ہے اور جس صوبے سے تو ضرور اس پہ کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ آپ کے شہر کی ریلی ہے۔ شمالی وزیرستان میں مہنگائی کے خلاف بھی وہاں بھی لوگ سڑکوں پہ نکلے اور وہاں بھی انہوں نے احتجاج کیا۔ مورو میں پاکستان تحریک انصاف کی ریلی، یہ بھی ایک تحریک تحفظ پاکستان کی کال کے اوپر یہ سب کچھ ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ چمن میں شہریوں کی بڑی تعداد آپ کو نظر آئے گی۔ بدین میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے، پھر اس کے بعد جیکو آباد میں بھی ہے اور کراچی میں پاکستان تحریک انصاف۔ دیکھیں یہ جو سندھ کا جو فیکٹر ہے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور سندھ کے اندر بلاول کو ایک فری ہینڈ دینا چاہیے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف خود سے یہ ملاقات جب کرے تو یہ چیز ان کے سامنے رکھے کہ ہمیں سندھ کے اندر فری ہینڈ آپ دیں اور ہمارے قافلوں کو ویلکم کیا جائے تاکہ ایک پریشر، ایک سیاسی ایکٹیویٹی جنریٹ ہو، اور 28ویں ترمیم سے پہلے آپ نے ان تمام محاذوں کو یقیناً گرم کرنا ہے۔ سوات کے اندر مہنگائی ریلی جی، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد فیصل آباد میں عوام کی بڑی تعداد نکلی ہے اور انہوں نے IMF اور دیگر جو پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا۔ اچھا یہاں پہ جھنڈے انہوں نے نہیں اٹھا رکھے تحریک انصاف کے، لیکن اٹ ڈزنٹ میٹر۔ اگر آپ کا مقصد ایک ہے اس حکومت کے خلاف سراپا احتجاج ہونا، اس دور میں آج کی تاریخ کے اندر یہ کسی جہاز سے کم نہیں ہے۔ سجاول میں بھی مہنگائی کے خلاف عوام جی سڑکوں پہ نکلی ہے۔ پھر دیپال پور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ویڈیو جہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پر نکلے۔ اس کے علاوہ لاڑکانہ کے اندر بھی احتجاج ہوا اور سندھ کے اندر اس دفعہ کافی ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ نکلے۔ شہداد کوٹ میں بھی احتجاجی ریلی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جعفر آباد میں پاکستان تحریک انصاف نے ریلی نکالی۔ سیال شریف کے اندر بھی ریلی ہے جی۔ کمالیہ میں بھی عوامی احتجاج ہوا۔ سیون میں مہنگائی کے خلاف تحریک انصاف کے ورکر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ سکھر پریس کلب کے باہر احتجاج ہوا ہے۔ شہداد کوٹ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے۔ خیرپور ناتن شاہ میں ایک احتجاجی ریلی، یہ ایک اور۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ گھارو پریس کلب پر بڑا احتجاج ہوا۔ بدین میں احتجاجی ریلی ہے۔ اس کے علاوہ نوشہر و فروز میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے۔ تھر میں مہنگائی کے خلاف احتجاج، یہ بھی وہاں پہ لوگوں نے ریکارڈ کیا۔ اور تنگوانی میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہے۔ چارسدہ میں مہنگائی کے خلاف احتجاج ہوا۔ دوستو ان تمام ویڈیوز کو اکٹھا کرنے کا مقصد یہ تھا تاکہ آپ کو دکھا سکیں کہ پورے ملک کے اندر احتجاج پاکستان تحریک انصاف، تحریک تحفظ پاکستان اور دیگر جو اتحادی ان کے ہیں انہوں نے اس حکومت کے خلاف احتجاج اپنا ریکارڈ کروایا۔ اور اگر یہ تمام جماعتیں اسی طرح اس مومنٹم کو جاری رکھیں تو یقیناً یہ حکومت کے لیے وفاق کے اندر اور وفاق کی اس حکومت کو جو لوگ سپورٹ کرتے ہیں
ان کے لیے ایک بہت بڑی مشکل کریٹ ہو سکتی ہے. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے. بلاول جب تقریریں کرتے ہیں نا کہ میں یہاں پر کھڑا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم کا کیا بنے گا, تو خبر اب یہ آ رہی ہے کہ بلاول صاحب کی کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں اسلام آباد کے اندر, اور ان ملاقاتوں کے اندر انہوں نے اپنا پیغام 28ویں ترمیم کے حوالے سے شخصیات کے سامنے رکھ دیا, اور وہاں پر ایک دراڑ نظر آ رہی ہے. سیاست میں بر وقت اگر فیصلے نہیں کیے جاتے تو اس کی پھر ایک بھاری قیمت آپ کو ادا کرنی پڑتی ہے. ماضی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی نے جب الیکشن کا بائیکاٹ کیا اور بے نظیر کا یہ فیصلہ تھا, آج تک پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر ریوائیو نہیں کر سکی. سیاست کے اندر بر وقت فیصلے آپ کو کرنے پڑتے ہیں. بلاول زرداری صاحب کی اسلام آباد میں کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی, اور ملاقات کا مقصد یہ تھا کہ 28ویں ترمیم کے اوپر جو ہمارے تحفظات ہیں, یعنی 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنا, صوبوں کی تقسیم, اور وفاق جو چاہتا ہے کہ ان کا کنٹرول سارا پورے ملک کا ان کے پاس آئے, اس کو روکا جائے. صوبائی خود مختاری کے حوالے سے وہ کوشش کر رہے تھے. تو بلاول صاحب جا کر ملے, وہاں سے ہو گیا جی ان کو انکار. اور اب اس انکار کے بعد جو چیزیں پرپوز کی گئی ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو جی 25 سال کی عمر ووٹر کا جو معاملہ کافی دنوں سے چل رہا ہے, وہ دوبارہ سے زیر بحث آئے, اور یہ تمام چیزیں ایک ایسے مسودے کے بارے میں جو اسپیکولیٹ کیا جا رہا ہے, جو ابھی بھی پبلکلی تو موجود نہیں ہے, لیکن کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی خبر آپ کو ضرور ملے گی کہ اس وقت وفاق کے اختیار میں کیا کیا چیزیں دی جا سکتی ہیں. ایک NFC ایوارڈ جو ہے اس کی تقسیم, اس کا اثر نو جائزہ لیا جائے, اور صوبوں کا جو شیئر ہے اسے کم کر دیا جائے. اور وفاق اگر انٹرنیشنلی قرضے لیتا ہے اور صوبوں کے پاس پیسہ ہے تو وفاق نے قرضہ واپس کرنا ہے, تو یہ ذمہ داری صرف وفاق کی کیوں ہے, صوبوں کے اوپر بھی اتنی ہی ذمہ داری عائد ہونی چاہیے, جو کہ بالکل ایک جائز مطالبہ تھا. اور خان صاحب کے دور میں بھی یہ بات ہوئی کہ قرضے لے گی وفاقی حکومت, خرچ کیا جائے گا صوبوں کے اوپر, اور جب صوبوں سے پیسے مانگے جاتے ہیں یا حصہ یا کم از کم اس میں ایک شیئر ان سے ڈیمانڈ کیا جائے یا کٹوتی ہو جائے تو وہ پھر چیختے ہیں. اور دوستو جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے نا اس ملک کے ساتھ, وہ تعلیم اور صحت کا معاملہ. ہم نے اوور دا ایئرس جتنی بھی پالیسیز دیکھی, جب سے خاص طور پہ 18ویں ترمیم آئی, اسے صوبائی سبجیکٹ بنا کر ایک تفریق کی گئی. پنجاب کی تعلیم اور سندھ کی تعلیم میں زمین آسمان کا فرق ہے. فیڈرل بورڈ کے اندر, پنجاب بورڈ کے اندر, اور پھر جو سندھ بورڈ ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیں, آپ کو بچوں کی قابلیت میں زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ سندھ کے بچے, پنجاب کے بچے, پاکستان کے بچے ہیں نا, تو یہ نیشنل سبجیکٹ ہونا چاہیے, ایک کریکولم پڑھایا جائے, ایک جیسی سہولیات دی جائیں. اور سندھ کے اسکولوں کا تو بہت برا حال ہے. آپ کو وہاں پر مویشی بندھے ہوئے تو نظر آئیں گے, جو کاغذوں میں اسکول بنائے گئے. گوسٹ اسکولز میں اساتذہ بھی آپ کو ملیں گے کاغذوں کے اندر, جن کو کئی سالوں سے تنخواہیں دی جا رہی ہیں. یہ باہر سے پیسہ لیتے ہیں سندھ کے حالات بہتر کرنے کے لیے, لیکن حالات ٹھیک نہیں ہیں. تو تعلیم اور سندھ کا معاملہ, اور جو ان کے کھانے کے طریقے تھے, اب ایک ایک کر کے بند ہو جائیں گے. اور دوستو جو سب سے خطرناک کام ہے وہ ہے آئینی عدالت کے اختیارات میں اضافہ. جتنی بھی اس ملک کے اندر آئینی اپوائنٹمنٹس ہوں گی, وہ اختیار دے دیا جائے گا آئینی عدالت کو, یعنی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوں گی. پاکستان میں جتنے بھی آپ کے اس وقت آئینی ہوتے ہیں, سارے پولیٹیکل ایک طرح سے اپوائنٹمنٹس ہی ہوتی ہیں نا. زرداری صاحب کی اپوائنٹمنٹ وہ آئینی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے, بلکہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے وزیر اعظم آپ بنیں گے, حکومت ہم آپ کے ساتھ آپ کو پورا سپورٹ کریں گے, لیکن بدلے میں ہمارے گورنرز اتنے لگیں گے, چیئرمین سینٹ ہمارا ہوگا, اور جو صدر پاکستان ہے وہ بھی آصف علی زرداری بنیں گے. اور اس بنیاد کے اوپر آپ نے اتحاد کیا. تو اب یہ اختیارات آئینی عدالت کے پاس جائیں گے, یعنی جسٹس سمیع الدین صاحب کو شاید ایک اور ان کی مدت میں اضافہ کر دیا جائے. اب ملک کے اندر جو الیکشن کمیشنر ہے وہ بھی اختیار شاید ان کے پاس چلا جائے. تو آئینی عدالت کے اختیارات میں اضافہ کر کے فرد واحد پاکستان کے آئین کو کنٹرول کرے گا. کل کو یہ بھی ممکن ہے کہ جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کسی شخصیت کا دل کرے وہ صدر پاکستان بن جائے, اور اختیارات آہستہ آہستہ حکومت سے لے کر صدر کے پاس چلے جائیں, اور ملک کے اندر ایک صدارتی نظام, ایک ایسا نظام جس کے پاس پاورز ہوں گی, اور دوسری طرف حکومت کے ساتھ مل کر وہ اپنی حکومت کو اور اپنے کل کو محفوظ کریں گے. اور دوستو خان صاحب کے دور میں بھی ایسی ایک پرپوزل آئی کہ ایک پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے, جس میں خان صاحب کو شاید صدر بنا دیا جائے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 18ویں ترمیم اور دیگر معاملات بھی تھے. لیکن آج آئینی عدالت کے پاس اختیارات جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کسی چیز کو اگر 2/3 اکثریت آپ کے پاس نہیں, آپ چیلنج نہیں کر سکتے. تو ملک کے اندر ان تمام سیاسی جماعتوں کو سوچنا ہوگا, بلاول کو یہ سوچنا ہوگا, باقی خاندان کے ان کے لوگوں کو یہ سوچنا ہوگا, سیاسی جماعتوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ یہی وقت ہے کہ فیصلہ کر لو کہ تم نے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی پراکسی بن کر اب اس جمہوری نظام میں سروائیو کرنا ہے, یا واقعی تم ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج کے اوپر آج بھی یقین رکھتے ہو.
بلاول زرداری صاحب یہ صرف ایک ٹرانزیشن سے گزر کر کرسی پر بیٹھ کر اور 4-5 تقریریں کرنے سے آپ سیاستدان نہیں بنیں گے. اب وقت آ گیا ہے کہ آپ بھی قربانی دیں, آپ بھی احتجاج کریں اور ہاتھ ملائیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. اور اس دفعہ یہ وہ والا ہاتھ نہیں ہوگا جو ہاتھ ملانے کے بعد ہاتھ کر دیا جاتا ہے. اس دفعہ آپ کو آئین پاکستان اور اپنے باقی جو جمہوریت کے لیے جو راستے ہیں ان راستوں کے اوپر آپ نے چلنا ہے, اور راستے بلاک کرنے ہیں ان لوگوں کے لیے جو اس جمہوریت کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنا چاہتے ہیں. آپ ذرا امیجن کریں کہ 10 سال کے لیے اگر کوئی سسٹم آ گیا, آئینی عدالت کے پاس سے اختیارات چلے گئے, تو پھر پاکستان میں 2/3 اکثریت بھی آپ کے پاس ہوگی نا, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. پاکستان میں پارلیمان کی حیثیت ویسے ہی ختم ہو گئی, لیکن اس کے بعد تو بالکل ہی ختم ہو جائے گی اور ایک شخص بیٹھ کر کرسی پہ تمام فیصلے کرے گا. دوستو, پاکستان پیپلز پارٹی نے نا ہمیشہ ڈیل کی ہے, اور یہ ڈیلیں کر کے آج اپنا جو حشر کر بیٹھے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. اگر یہ عوام سے ڈیل کرتے تو شاید حالات آج ڈیفرنٹ ہوتے. آج بلاول کو اسلام آباد میں جا کر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہ کرنی پڑی ہوتی. اور ان کی جماعت کے اندر بھی آپ کو اسی طرح کے رستو بہت سارے نظر آئیں گے جس طرح کہ نون لیگ کے اندر ہیں. ایک وہ رستو صاحب ہیں احسن اقبال صاحب, اور یہاں پر ایک رستو صاحب ہیں قائرہ صاحب. اب قائرہ صاحب عمر کے جس حصے میں ہیں اوبویسلی اپنی یہ شاید آخری اننگز کھیل رہے ہیں, اس کے بعد شاید ان کو موقع بھی نہ ملے. اب وہ کیا کہتے ہیں جی کہ جب گھر کے بڑے بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو 18 سال کے بچے کو اٹھا دیا جاتا ہے. حالانکہ ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم اپنے بچوں کو اہم فیصلوں کے موقع پر بٹھاتے ہیں تاکہ ان کی ٹریننگ ہو سکے کہ زندگی کو بیٹا کیسے گزارنا ہے, تم نے کیسے فیصلے کرنے ہیں. تمہیں پتہ چلے کہ تمہارا باپ جب کسی مشکل میں آ جاتا ہے تو وہ حالات کا مقابلہ کیسا کرتا ہے. اس کے سامنے ایگزامپلز موجود ہیں. گھر کے سب سے بڑے بیٹے کو بٹھایا جاتا ہے اور چھوٹوں کو ساتھ اس لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ بڑے کو کیا بتایا جا رہا ہے اور چھوٹے اس کو فالو کر سکیں تاکہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو. لیکن قائرہ صاحب کے گھر میں شاید ایسا نہیں ہوتا ہوگا, یہ جو انہوں نے ایگزامپل دی. دوستو, دنیا میں یہ جو ووٹنگ ایج ہے نا یہ پیچھے کو جا رہی ہے. برطانیہ سے پرانی کوئی ڈیموکریسی ہے پوری دنیا میں؟ یہاں پر ووٹر کی عمر ہے 18 سال. موجودہ حکومت نے جی ایک بل پاس کیا, بل لے کر آئے, انٹروڈیوس کیا پارلیمان کے اندر, اور وہ کیا تھا کہ ووٹر کی عمر کو 16 سال کر دیا جائے. اب اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ قائرہ صاحب کی جو عقل اب نہیں کام کر رہی, میری تمام ہمدردیاں ان کے ساتھ ہیں. جو فیصلہ ساز ہیں نا برطانیہ کے, when I say فیصلہ ساز تو میری مراد اسٹیبلشمنٹ یا وردی والے نہیں ہیں. فیصلہ ساز سے مراد وہ لوگ ہیں جو عوام کے نمائندے اور پارلیمان میں موجود ہیں. ان کا یہ خیال تھا کہ یار یہ جو جنریشن زیڈ ہے یہ سوچتی کیسے ہے, ان کا سوچنے کا انداز, ان کا دیکھنے کا انداز, ان کی تھنکنگ, ہمیں اپنے آپ کو جتنے بھی بابے ہیں نا ان کو اس کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے. تو ہم ان کو اختیار دیں چونکہ ان کے مستقبل کی بات ہے. آج اگر فیصلہ ہوتا ہے 16 سال کے بچوں کی زندگی, مستقبل اور ان کے فیوچر کے حوالے سے, تو یہ فیصلہ بھی وہی کریں کہ کون سی جماعت ان کے حقوق کا تحفظ کر سکے گی. 16 سال کی عمر کے بچے کو اختیار برطانیہ میں دینے کی بات ہو رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر کہا جاتا ہے کہ یار ہم اپنے بچوں کو 18 سال کی عمر میں اٹھا لیتے ہیں. میرا خیال ہے قائرہ صاحب کے ہاں ہوتا ہوگا. اور یہ جو روایت اور جس طرح کے وہ پریزیڈنٹ بات کریں, اگر آپ نے فیوچر میں ڈیموکریسی کو سیکیور کرنا ہے تو اس کا ایک واحد طریقہ یہی ہوگا کہ آپ 16 سال کے بچوں کو یہ حق دیں کہ وہ اپنے کل کا فیصلہ کر سکیں, کون حکومت کرے گا, کہ کیسی حکومت ہوگی اور کس طرح کا طرز نظام ہونے چاہیے. لیکن قائرہ صاحب کے ہاں حکومت صرف اور صرف 25 سال کا بچہ جو ہے وہ کر سکتا ہے, وہ فیصلہ کر سکتا ہے میچور. دیکھیں 25 سال کے بچے نے اگر فیصلہ کرنا ہے تو پھر آپ باقی تمام شعبوں کے اندر بھی جو تعلیمی قابلیت ہے اور جو اس کے پری ریکوزیٹنس کو چینج کر دیں. دوستو, خواجہ آصف صاحب کی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ لوگ اس کے اوپر ڈسکشن کریں جس میں وہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ کا اقبال بلند کرتے ہوئے نظر آئے. خواجہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ماضی میں ڈکٹیٹرز نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے امریکن لابی کا انتخاب کیا اور اپنے چہرے کو تبدیل کیا پاکستان کے جمہوری چہرے کو مسخ کر کے. ان کی مراد جنرل پرویز مشرف اور پھر جو جنرل باجوہ ان کی کے حوالے سے تھی, جنہوں نے اپنی ایکسٹینشن کے لیے, اور جنرل صاحب نے تو خیر پاکستان کے اوپر ایک جنگی مسلط کر دی تھی جو امریکہ کی جنگ تھی, اس کا انہوں نے حوالہ دیا. آج پریزنٹ رجیم جسے وہ ہائبرڈ رجیم کہتے ہیں, اس کے ثمرات بھی آپ کو خواجہ آصف صاحب بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ معاملات 78 برس پہلے شروع ہو جاتے, پہلے دن سے اگر یہ ہمارے درمیان ایک کانٹریکٹ ہو جاتا تو پاکستان آج ترقی کر رہا ہوتا. یہ خواجہ صاحب کی خواہشات بھی ہیں اور یہ ان کا ایک پورا نیریٹو بھی ہے. آپ نے اپنے سے 5 گنا بڑے دشمن سے جنگ تو جیت لی اور آپ اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال بھی کر رہے ہیں کہ جناب یہ وجہ ہے کہ امریکہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ برابری کی سطح پر بات کر رہا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. لیکن آپ یہ کیوں نہیں بتاتے قوم کو کہ آپ اسی ملک کے وزیر دفاع ہیں؟ آپ کو میڈیشن کی ٹیبل پہ کیوں نہیں بٹھایا گیا؟ کیوں آپ کی حیثیت اتنی نہیں ہے کہ آپ کو اس ٹیبل پہ بٹھایا جائے؟ آپ بھی تو اسی ملک کے سربراہ ہیں نا, اس ملک کے وزیر دفاع ہیں.
آپ میں اور پیٹ ہیگسیت میں یہی فرق ہے کہ وہ وہاں پہ جرنیلوں کو فارغ کر سکتا ہے, ان کو ان کی کرسی سے ہٹا سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ اب تک کوئی 20 سے 25 جرنیل پیٹ ہیگسیت نے فارغ کی, اور بہت سارے نمبرز ہیں جو دیگر رینکس کے لوگ تھے. لیکن خواجہ صاحب اس ٹیبل تک ان کو ایکسیس نہیں ملا, لیکن وہ تعریفیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی کر رہے ہیں تاکہ کوئی نظر کرم ہو جائے جب ہم اقبال بلند کریں گے. الفاظ کیا تھے؟ ماضی میں ہم چمچے تھے کیونکہ ماضی میں ڈکٹیٹرز کو امریکہ کی آشیرواد چاہیے تھی, چھپر چھاں چاہیے تھی, اور آج ہمیں چھپر چھاں کی ضرورت نہیں ہے. آپ جھوٹ بولتے ہیں. آج جتنی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اور پاکستان کی موجودہ رجیم کو امریکہ کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کبھی بھی نہیں رہی. لوگ ہمیشہ ہر دور میں امریکہ کے ساتھ اپنے آپ کو ایسوسیٹ کرتے ہیں. آج بھی وہ صحافی امریکہ میں موجود ہیں جنہوں نے اسے رپورٹ کیا کہ نواز شریف صاحب کلنٹن کو کہتے رہے کہ پلیز آپ جو ہے نا وہ باہر آ کر میرے ساتھ ایک تصویر بنوا لیں, اور وہاں پہ رپورٹرز تیار کھڑے تاکہ دنیا کو یہ پیغام جائے, جرنیلوں کو یہ پیغام جا سکے کہ دیکھو وائٹ ہاؤس کے اندر نواز شریف کو ایکسیس ہے, نواز شریف سے بات چیت ہوتی ہے, نواز شریف جو ہے وہ کتنا امریکنز کے قریب ہے. یہی کام پاکستان پیپلز پارٹی کرتی رہی کہ جناب دیکھیں ہم امریکہ کے بہت قریب ہیں. لیکن آج اسے ہائبرڈ رجیم اور پاکستان کی جیت کے طور پر ہمارے سامنے جو پریزنٹ کیا جاتا ہے, آپ چمچے تھے, آپ چمچے رہیں گے, اور یہی کام پاکستان میں ہر آنے والے حکمران نے کیا, چاہے وہ جرنیلوں کی شکل میں آئے, عامروں کی شکل میں آئے, یا سول گورنمنٹ کی شکل میں آئے. اور ماضی میں یہ بات آپ ہی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی وینٹیلیٹر کے اوپر ہے, اور اس وینٹیلیٹر کا کنٹرول کس کے پاس ہے؟ وہ کنٹرول امریکہ کے پاس ہے. تو یہ ہر دور میں اسی طرح کے وینٹیلیٹر اور پھٹے ہوئے سپیکر آپ کو ملیں گے جو پاکستان کو امریکنز کے ساتھ اور اسٹیبلشمنٹ کی بقا کے لیے یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ سپیکرز اسی طرح کا پیغام آپ کو دیں گے. یہ سپیکرز ہیں, ان کی جمہوریت میں کوئی حیثیت نہیں ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ لاؤڈ سپیکر کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے, تو دوستو یہی ان کی حقیقت ہے. میں آپ کو ایک اور خبر بھی دے دوں, اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت اور پھر تحریک انصاف کی ملاقاتوں کا معاملہ ہے, اور ایک خبر جس میں یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کی اہم ملاقات ہوئی ہے جی وفاقی وزیر سے. ملاقات میں سی ایم کے پی سہیل افریدی بھی موجود تھے, اور ملاقات چند روز پہلے بیرسٹر گوہر کے گھر میں ہوئی. ملاقات میں سی ایم کے پی کے وفاق سے معاملات کو مزید بہتر کرنے پر غور ہوا, اور کے پی کابینہ میں توسیع اور اس ملاقات کے بعد ہوئی. اور بیرسٹر گوہر سے جب ریئیکشن مانگا گیا تو انہوں نے اس حوالے سے کوئی بات نہیں کی. اندرلے کھاتے بتایا جاتا ہے کہ ایک تو فضل الرحمان صاحب سے جی ملاقات اوپنلی ہوئی, سہیل افریدی صاحب وہاں پر گئے, انہوں نے ان کو ایک تو تعزیت بھی کی اور ملاقات بھی کی, اور دوسری طرف فیصل کریم کنڈی. دیکھیں گے جتنی جماعتیں جو اس وقت ملاقاتیں کر رہی ہیں یہی سیاست ہوتی ہے, لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان ملاقاتوں کا نتیجہ کیا نکلتا ہے. آپ اتحاد بنائیں, لوگوں سے ملیں, لیکن منزل کا تعین خصوصاً پاکستان تحریک انصاف کو کرنا ہے, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ سے کیا کرتی رہی ہے, پیپلز پارٹی ہمیشہ سے ڈیلز کرتی ہے, اور وہ ڈیلیں اسی طرح کر کے اپنا فائدہ نکالے گی, اینڈ دین آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا. آپ جائیں, بیٹھیں, بات کریں, ملاقاتیں کریں, سیاست کریں, لیکن آپ کو سوچنا یہ ضرور ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. دوستوں میں آپ کو پاکستان کی جو ہماری یوتھ ہے اس کے حوالے سے کچھ اعداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اور خبر اب یہ آ رہی ہے کہ بہتر روزگار اور تلاش کے لیے رواں سال کی ابتدا میں 4 ماہ کے دوران 2.5 لاکھ پاکستانی بیرون ملک چلے گئے. سعودی عرب, متحدہ عرب امارات اور قطر پاکستانی افرادی قوت کی بڑی منزلیں رہی, جبکہ متحدہ عرب امارات جانے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا. اعداد و شمار کے مطابق بیرون ملک جانے والوں میں 1.5 لاکھ مزدور, 1000 سے زائد ڈاکٹرز اور 2000 انجینئرز, 1600 سے زائد اکاؤنٹنٹس اور 500 سے زائد آئی ٹی ماہرین بھی شامل ہیں. اور 1,36,468 پاکستانیوں نے سعودی عرب کا رخ کیا, اور متحدہ عرب امارات جانے والوں کی تعداد میں بھی گزشتہ سال کے مقابلے میں اضافہ دیکھا گیا. تو پاکستان کے تو سر یہ حالات ہیں, انویسٹمنٹ آئی نہیں. اب تو نیشنل ٹیلی ویژن چینل بھی آپ کو انویسٹمنٹ کے حوالے سے رپورٹس دے رہا ہے کہ اس وقت حالات کیا چل رہے ہیں, اور پچھلے 1-1.5 برس کے اندر کتنی انویسٹمنٹ ہے. آپ ثالثی کریں, بہت اچھی بات ہے, لیکن پاکستان کے عوام کے لیے بھی کچھ کریں. پاکستان کا جو بچہ جس جنگ کے اندر آپ اپنے چھاتی کو چوڑا کر کے ہمیں بتاتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے 505 گنا بڑے دشمن سے جنگ جیت لی اور امریکہ ہماری اس لیے عزت کرتا ہے, لیکن یہ جو غریب کی جنگ ہے یہ کب ہم جیتیں گے؟ یہ جو فگرز آپ کو 4 ماہ کے میں بتا رہا ہوں, 2.5 لاکھ بندہ پاکستان چھوڑ کے چلا گیا. اگر پاکستان میں 25 کروڑ عوام کے بس میں ہو نا, سارے کے سارے پاکستان چھوڑ کے چلے جائیں, چونکہ جن کے پاس اپرچونٹی ہے اسے اس اپرچونٹی کو اویل کیا جاتا ہے. دوستو اب تو یہ جو پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کے ایڈمیشنز اس وقت چل رہے ہیں, گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور کی لسٹ لگی, اور میرا جو بھتیجا ہے اس کا ایڈمیشن ہوا گورنمنٹ کالج کے اندر. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹے ایڈمیشن اس دفعہ پری میڈیکل کا کیسا رہا ہے؟ ہمیں ساری عمر ہو گئی یہ سنتے آئے اپنے ٹائم کے اوپر کہ ہمیشہ جو میڈیکل کا میرٹ تھا وہ اوپر جایا کرتا تھا. اب پتہ چل رہا ہے جی کہ کوئی فیملی اپنے بچوں کو ڈاکٹر کیوں نہیں بناتی, ایک تو نوکری نہیں ہے,
اور اگر نوکری مل بھی جاتی ہے تو سفارش کے ساتھ، اور اگر سفارش کے بعد نوکری جو آپ کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اتنی پے نہیں دی جاتی. ایک بچہ جو 5-6 سال 7 سال لگا کر ڈاکٹر بنتا ہے، تو ہمارے ملک کے اندر اتنی اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ ہم اپنے ڈاکٹرز کو، اپنے بچوں کو ایک بہتر مستقبل دے سکیں. باقی جن کے پاس تعلیم کم ہے، جو ماسٹرز کرتے ہیں یا گریجویشن کرتے ہیں، جن کے پاس کوئی ہنر نہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں ڈاکٹرز کی بات کر رہا ہوں. اس ملک کے اندر ڈاکٹرز ایک کریم سمجھی جاتی ہے، اور آج کوئی بھی پاکستان میں ڈاکٹر بنانے کے لیے اپنے بچوں کو تیار نہیں ہے، چونکہ اپرچونیٹیز نہیں ہے. اور بتایا جاتا ہے جی کہ 30 نمبر پر اس دفعہ میرٹ کلوز ہوا ہے. اینڈ دس از دا ریالٹی آف پاکستان. بچے کیوں چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ بچے کیوں آپ سے بدزن ہو گئے؟ اور یہاں پر ایک ووٹ کی جو طاقت تھی، اب وہ طاقت بھی ان سے چھینی جا رہی ہے. اور پھر آپ کو یہ خبر دیں کہ پاکستان میں ایک جہاز جس نے بہت زیادہ ہیڈ لائنز بنائی، مریم نواز کا یہ جہاز تھا، اور اس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے خلاف مقدمات بھی درج ہوئے. لیکن اب خبر یہ آ رہی ہے کہ تربیلا کی جو 5th ایکسٹینشن کاسٹ جو ہے وہ 285% بڑھ گئی ہے. اب یہ 285% کیوں بڑھی ہے؟ جو پیپرز اس وقت موجود ہیں ریکارڈ کے اوپر، ان کے مطابق The government approves 5.3 billion helicopter for ڈیامر بھاشا ڈیم as اقبال flags poor management. ٹھیک ہے جی، اب یہ معاملہ کیا ہے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. تفصیلات کے مطابق the planning ministry announced that the Central Development Working Party CDWP cleared 5.3 billion proposal to procure the helicopter and recommended the new price for the construction of the Tarbela 5th extension project. There is an increase of 234 billion 234 بلین بتائے جاتے ہیں جی کہ جس میں اضافہ ہوا، جو کہ 285% اضافہ ہے. The construction cost of the World Bank funded Tarbela project which was first approved in 2016 2016 میں اسے اپروو کیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی نالائکی، آپ کی پروجیکٹ مینجمنٹ کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ آج 285% اوپر چلا گیا. دیکھیں یہ صرف ایک پروجیکٹ کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے کہ مس مینجمنٹ ہے. اور جب آپ ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے دیں جہاں پر شخصیات ہوں، ان کی مرضی ہو، ان کا غرور ہو، ان کا تکبر ہو، تو نتیجہ پھر یہی نکلتا ہے کہ پروجیکٹ کاسٹ اوپر چلی جاتی ہے. ویورز، یہ ہماری آج کی نشست ہے. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیں، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ نے کہا.